औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बतूल ज़हरा काइम टीवी कनाडा से प्रोग्राम पैगाम कुरान लेकर हाजिर हैं एक बार फिर। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि पैगाम कुरान ने आप लोगों को जो सरफराज किया है जिन प्रोग्राम से, जिन तफासीर से, उसमें सबसे पहले तो हमारी मुकद्दमाती गुफ्तगू थी, फिर बिस्मिल्लाह पे तफसीर थी जो कि बहुत ही बेहतरीन तफसीर थी, कुल अल्लाह पे थी, फिर सूरह कौसर पे थी, फिर सूरह वल असर, सूरह वज़्ज़ुहा, सूरह अलम नशरा, सूरह शम्स, सूरह नाज़लना, सूरह अनकबूत और सूरतुल फातिहा पर बेहतरीन तफसीर हमारी मेहमान मोहतरमा सीमा जैदी साहिबा ने पेश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। मैं प्रोग्राम को मिस कर रही थी और ये दोबारा शुरू होना चाहिए था क्योंकि जाहिर है कुरान चल रहा है तो तफसीर भी चलती रहेंगी और बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने सारी तफसीर की थी। आज आप क्या सुना रही हैं हमें और हमारे नाज़रीन को क्या बता रही हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अज़ीज़ान ग्रामी, तफसीर कुरान का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज इसको दोबारा शुरू करते हैं। और मैंने आज जिस सूरह को मुंतखब किया है वो है सूरतुल अलक़। और इस सूरह को मुफस्सिरीन सूरह इक़रा और सूरह कलम के नाम से भी जानते हैं। ये सूरह मक्की सूरह है और इसमें टोटल 19 आयत शामिल हैं। अगर हम इसकी फजीलत के एतबार से देखें तो हमारे पास एक हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जानिब से नकल हुई है और वो फरमाते हैं कि जो शख्स भी दिन में या रात को सूरह इक़रा पढ़ेगा और वो उस रात या दिन को मर जाए तो वो दुनिया से शहीद जाएगा और खुदा उसे शहीद मबूस करेगा और शहीदों की सफ में उसे जगह देगा। और क़यामत में ये उस शख्स की मानिंद होगा कि जिसने राह खुदा में पैगंबर अकरम नूर मुजस्सम की मायत में शमशीर से जिहाद किया। देखें, शहादत का रुतबा और शहीद होने का रुतबा हमने कई और अहादीस में भी मुख्तलिफ सूरों के हवाले से पढ़ा और सुना। लेकिन इस हदीस में छठे इमाम एक और फजीलत ये बयान कर रहे हैं कि शहादत तो मिलेगी ही, लेकिन ये एक ऐसी शहादत होगी कि जिसमें उस शख्स ने राह खुदा में रसूल अकरम की हमराही में, यानी उस मैदान जंग में जिसमें रसूल खुदा शरीक थे, मौजूद थे, खुद बनफ्से नफीस, उस जंग में शमशीर से जिहाद किया हो और शहादत का जाम पिया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अहद रसूल में वो मैदान जंग जिसमें सहाबियों ने शिरकत की और जाम शहादत को नोश किया, हमें भी ये सवाब मिल सकता है अगर हम इसकी तिलावत करें। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कि सिर्फ तिलावत ही मकसद नहीं होता, बल्कि तिलावत का असल मकसद ही बामारिफत अंदाज में उसके मतलब को समझते हुए और उसके मकसद को और उसके हुक्म पर अमल करते हुए उस सूरह की तिलावत करना असल में हमारा असल हदफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक इख्तिलाफ भी मौजूद है। जैसे ज्यादातर तो मुफस्सिरीन यही कहते हैं कि ये वही सूरह है जो सबसे पहले पैगंबर अकरम पर गारे हिरा में नाजिल हुआ और जो हम एक पूरी तफसील पहली वही की पैगंबर अकरम की हयात तैयबा में जो हम सुनते आए हैं अपने उलमा से भी और सीरत किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वही का आगाज हुआ। तो दरअसल जिस वही से आगाज हुआ था ये वही सूरह है और ये उसकी इब्तिदाई 5 आयत है। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा नक़वी साहब ने अपनी तफसीर में ये लिखा है कि इस सूरह की इब्तिदाई 5 आयत वही पहली वही हैं जो कि गारे हिरा में सबसे पहले पैगंबर अकरम पर नाजिल हुई और फिर बाकी आयत जो हैं वो बाद में
نازل ہوئی. لیکن تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی صاحب کہتے ہیں کہ اس پورے سورے کا جو مفہوم ہے وہ اتنا مسلسل اور یعنی تسلسل کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایسا بے ربطگی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ کچھ آیات پہلے نازل ہوئے ہیں، کچھ آیات جو ہیں بعد میں نازل ہوئی. اس سورے کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ یہ پوری سورہ پہلے ہی مکمل طور پر نازل ہو گئی. لیکن کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سورۃ الحمد کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو پہلی سورہ کے طور پر گردانا ہے، جس میں طبرسی شامل ہیں جنہوں نے مجموع البیان جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. خیر، اب یہ بات جو شان نزول کے حساب سے تھی وہ تو تھی. دوسری بات، کچھ باتیں جو پہلی وحی کے حساب سے ہماری سیرت کی کتابوں میں یا ہماری دینیات کی کتابوں میں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں وہ اسی سورہ کے حوالے سے بھی ہیں اور اس حوالے سے بھی ہیں کہ چونکہ اس سورے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو. اور کتنی خوبصورت یعنی آغاز ہے اس دین الہی کا، جس کا پہلا ہی لفظ انسان کو علم کی طرف اور پڑھنے کی طرف راغب کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو روایات جو کہ مختلف حوالوں سے مفسرین کے نزدیک رائج ہوئی اور جو روایت سامنے آئی اس میں یہ تھا کہ جی پیغمبر اکرم کوہ ہیرا پر گئے، جس میں غار تھا، غار ہیرا کے نام سے مشہور تھا وہ، اور وہ وہاں پہ روزانہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایسے میں ایک دن جبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد پڑھو. تو اس پر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے آغوش میں لے کر دبایا اور پھر دوبارہ کہا کہ پڑھو، اور پیغمبر اکرم نے پھر وہی جواب دیا. تو جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ وہی کام کیا تو پھر تیسری بار میں کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر پیغمبر اکرم پڑھنے کے قابل ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ 5 آیات پڑھانے کے بعد جبریل جو ہے وہ نظروں سے غائب ہو گئے. اور چونکہ پہلی بار وحی کی کیفیت کو پیغمبر اکرم نے محسوس کیا اور اس کی ہیبت کو اور اس کی کیفیت کو جو ان کے جسم پر، جو ان کے روح پر طاری ہوئی، تو اس کیفیت کے بعد وہ بہت چونکہ تھک چکے تھے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک اوڑھنی جو ہے وہ اوڑھا دو اور کوئی کپڑا میرے پر ڈال دو تاکہ میں آرام کر سکوں. اور یہ پورا بیان ہم یعنی دینیات کتابوں میں ہم بچوں کو اپنے پڑھاتے ہیں باقاعدہ طور پر. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ہم اپنے پیغمبر کی تکریم کر رہے ہیں یا معاذ اللہ ان کی توہین کر رہے ہیں. اور اس پر جناب رسول خدا سے جو ہے وہ نے جناب خدیجہ سے فرمایا کہ میں جب بھی تنہا ہوتا ہوں تو ایک آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہوں. اور جناب خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ خدا کے طرف سے آپ کے پاس سوائے خیر اور بھلائی کی کچھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم آپ جو ہیں امانتوں کو دینے والے ہیں، آپ صلہ رحم کرنے والے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یعنی آپ کے اندر وہ تمام اعلیٰ اخلاقی معیار موجود ہیں. پھر اس کے بعد وہ واقعہ کہ جناب خدیجہ ان کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ تاریخ کے اندر اور تاریخ اسلام میں بھی اور تاریخ عیسائیت میں بھی ایک عیسائی راہب کے طور پر مشہور ہیں. اور جب وہ ان کے پاس لے کر گئیں اور جناب ورقہ نے جب یہ بات سنی تو ان کا کہ آئندہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس قسم کی سرگوشی، کوئی اس قسم کی بات ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں اور یعنی فکر کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس طریقے کی بات پھر ہوئی. اور اس کے بعد جب رسول اکرم نے یہ پہلی وحی جب یعنی کہ اس سے پہلے یہ تمام کام ہوتے رہے اور جب فائنلی یہ وحی کی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور آپ جو ہے دوبارہ ان کے پاس گئے تو جناب ورقہ نے تصدیق کی کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ
गुज़श्ता किताबों के अंदर जो भी निशानियां मौजूद हैं आखिरी नबी की, मैं आप में वो निशानियां पाता हूँ, और आपके ऊपर जो है वही का नुज़ूल हो गया है, आप नबी हैं, और मैं तस्दीक करता हूँ कि आप जो है वो आखिरी नबी के तौर पर है। अब यहाँ मेरे कुछ सवाल आते हैं। जी बोले। पहला सवाल ये है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपकी तरबियत की, जी। तो क्या ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनकी हिफाजत करनी है और वो इस्लाम का जो है वो पैगाम आम करेंगे? तो ठीक है, यहाँ तक मैं एग्री हूँ कि जब वही आई होगी तो वो कैफियत है, ठीक है, हुई होगी, जाहिर है। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर वो उनके पास क्यों लेके गई, वो हजरत अबू तालिब के पास क्यों नहीं लेके आई? देखें, तारीख का मुताला जब किया जा रहा होता है ना, तो हिस्ट्री में नाकिल बहुत सारे होते हैं, यानी कि रिपोर्टर्स बहुत सारे होते हैं, जो एक तो ये कि उस जमाने के भी होते हैं, फिर उस जमाने के बाद के लोग पिछले जमाने वालों से रिवायत करके आगे उस वाक़े को बढ़ाते हैं। तो सदियों का एक सफर है जिसमें हर रिपोर्टर ने, हर राइटर ने तारीख की किताबों को लिखा है, और उसमें इसमें ये नहीं देखा जाता कि इसमें हमारे उलमा या वो रावी जो हमारे मसलक से वाबस्ता हैं वो लिख रहे हैं या कोई और। तारीख को उसी तरह से मानोअन पढ़ा जा रहा होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बात की बात है। लेकिन पहले मरहले में जिस जिस नाकिल की भी, जिस जिस रावी की भी जो रिपोर्टिंग होती है उसको मद्देनजर रखा जाता है और पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखें, बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, एक बात नहीं। पहली बात तो ये कि आखिरी नबी हमारे फ़िरक़े के मुताबिक, यानी जो हमारा एतक़ाद है कि जिसमें हदीस क़ुदसी भी मौजूद है, हदीस क़ुदसी नहीं बल्कि खुद रसूल अकरम की वो रिवायत मौजूद है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब ये पूरे कोई चीज खल्क नहीं हुई थी और अभी आदम भी आबो गिल के दरमियान थे। तो तालिब जौहरी साहब इस चीज को बहुत अच्छा नकल करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को। वो कहते हैं कि देखें, अगर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त भी मौजूद था, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी इंतहा कमाल की बात है कि आदम की खिलकत से पहले नबी की हैसियत का मौजूद होना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, रसूल अकरम ने कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था, यानी इंसान होना और बात है, और इंसान होने पर हादी की हैसियत से मौजूद होना और बात है। जब इंसान ये कहता है कि मैं उस वक्त भी नबी था, इसका मतलब है कि मैं जिस हैसियत में भी, यानी मैं इंसान होने की हैसियत से अगर मौजूद था तो मेरे पास इल्म मौजूद था, मेरे पास हिदायत मौजूद थी, मैं नबूवत के ओहदे पर फाइज था, यानी मैं तबलीग के लिए तैयार था, लेकिन तबलीग को लेने वाला कोई नहीं था। समझ गया। इसमें मुबल्लिग की अपनी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उस इंसानियत की मजबूरी है जो अभी खल्क नहीं हुई। तो एक बात तो ये तय है जो हमारे अकीदे के मुताबिक है और ये चीज हम लोग सब मानते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस हदीस को भी एक तरफ कर दें तो दूसरी बात ये होती है जो हमारे अकीदे में बुनियादी तौर पर है, वो ये कि नबी जब भी पैदा होगा, आलिम पैदा होगा, जाहिल नहीं होगा, और जब भी पैदा होगा, जिस वक्त पैदा होगा, वो बाइस्मत होगा सुभान अल्लाह, गुनाहों से। यानी यूं तो खैर हर बच्चा गुनाहों से पाक पैदा होता है, लेकिन नबी की जो इस्मत है ये उस इस्मत से बड़ी है, और ये उसकी इस्मत सारी जिंदगी बरकरार रहती है। जबकि एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त तो वो फितरतन इस्मत के साथ पैदा होता है, पाक गुनाहों से पैदा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस माशरे में जिंदगी गुजारता है तो वो गुनाहों से आलूदा हो जाता है। लेकिन नबी के लिए ये दोनों एजाजात पूरी जिंदगी मौजूद रहते हैं कि जब भी वो पैदा होगा जाहिल नहीं होगा, जबकि एक आम बच्चा जाहिल पैदा होता है, वो आलिम होता है। तो जब वो आलिम होता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि मैं नबी हूं।
اگر اسے یہی معلوم نہیں کہ میں نبی نہیں ہوں تو پھر یہاں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا؟ نہیں دیکھیں، یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ رپورٹنگ ہے، یہ اس شخص کی روایت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. اوکے. اس طریقے سے تاریخ کے اندر وہ روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جی ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. اب اس سند صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ڈبیٹ الگ بات ہے، جو کہ ہم کیا واقعی یہ روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ مفسرین کا کام ہے اور یہ ان علماء کا کام ہے جو علم رجال سے بھی وابستہ ہیں اور جو عقیدے کے حساب سے یعنی علم کلام سے وابستہ ہیں، اور پھر وہ اس کی آتھینٹسٹی دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہمارا فرقہ اتنی وسعت نظری رکھتا ہے بالکل کہ ہم تمام لوگوں کے روایات کو نقل کرتے ہیں، باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ ایک اوپن فورم ہم کھولتے ہیں جس میں سب کی رائے کو ہم تذکرہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ کیا یہ روایت، کیا اس کا کوئی ایسا جواز موجود ہے. جیسے مثال کے طور میں نے آپ کے سوال کے جواب میں جو 2-4 توجیحات پیش کی تو خود بخود وہ روایت کنٹروورشل بن رہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو میرے مذہب کی عقیدے میں شامل ہے کہ نبی عالم ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ یہ بات جب میں نے قصص القرآن میں بھی علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے تاریخ کے حوالے سے، جب انہوں نے قرآن کے اندر انبیاء کا جو تذکرہ ہے اس کے اندر جب رسول خدا کی زندگی کا تذکرہ جب آیا، جب انہوں نے اس چیز کو لکھا تو میں نے اپنے استاد سے بھی یہ چیز پوچھی کہ دیکھیں یہ پھر کیسے. ان کا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے رپورٹنگ کرنا، ایک تو ہوتا ہے کہ رپورٹنگ کرنا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ واقعہ اسی طرح سے بیان ہوا ہے تو بعض اوقات اماموں کا بھی کوئی چیز بیان کرنا یا امام کا یعنی مثال مولا علی کا پیغمبر اکرم سے کوئی چیز پوچھنا بھی دراصل امت کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. صحیح، کہ تاکہ بات واضح ہو سکے کہ میں نے یعنی کہ چونکہ سامنے سے کوئی سوال نہیں آیا، خود امام نے وہ سوال پوچھ کر امت کو بتا دیا، خود پیغمبر اکرم نے وہ کام کر کے امت کو بتا دیا. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر جناب خدیجہ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ان کے پاس چلیں تو پیغمبر اکرم نے اس خاطر سے کہ یہ واقعہ نقل ہو جائے اور ایک شخص گواہی دے دے کہ میں آخری نبی ہوں، تو دیکھیں حجت تمام کرنے کے لیے بہت سارے بالکل. اور پھر جو گھر والے ہوتے ہیں یعنی کہ فار ایگزامپل جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو پھر سائڈ لیتے ہی ہیں، تو یہ ایک طریقے سے یہ وہ عمل بھی تھا کہ کوئی آؤٹ سائڈر اس چیز کو آتھینٹک کر دے کہ نہیں آپ نبی ہیں. بالکل، یعنی حضرت تو یعنی ہم معاشرے کے اندر نا لوگوں کی عقل کو سمجھتے ہوئے، ان کی مینٹیلٹی کو سمجھتے ہوئے ایک جواز پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے خود سے دعویٰ نہیں کر دیا. ایک ایسا معتبر شخص جو معاشرے میں موجود ہے اس نے بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور یہ چیز نقل ہو گئی. لہٰذا ہمیں اس کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے ان واقعات کو. ہاں ظاہر بات ہے ہم اس کی صحت سے اس لحاظ سے انکار کریں گے کہ ان کی گواہی پر رسول اکرم کو احساس نہیں ہوا ہے صحیح کہ وہ نبی ہے، یعنی ان کی گواہی سے ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سمجھے اس وقت اچھا یہ تو مجھے اب پتا چلا کہ میں نبی ہوں. اس کی صحت ہم اس بات پہ انکار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. اور لیکن بہرحال اگر لوگوں کو اس طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے، ہاں وہ میں سمجھ گئی بالکل. اور یہ سوال یہاں ضروری تھا کیونکہ ہمارے ناظرین میں جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا سمجھنا کہ یہ ایکٹ کیوں کیا گیا، اس کی در حقیقت اس ایکٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھی.
اچھا جی، نیکسٹ کوشچن میرا ایک اور ہے، میں بیچ میں بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو، کہ جب یہ سب سے پہلے، یہ ہمیشہ سے ہے میرا سوال، آج کر رہی ہوں میں، کہ جب یہ ہماری سب سے پہلے یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے، تو یہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ تیسرے سے پارے میں 30 پارے میں ہی کیوں ہے؟ پہلے میں الحمد ہے، جبکہ پہلے میں اگر دیکھیں تو یہ پہلی وحی ہے، تو یہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع کی مقدماتی گفتگو میں نے کی تھی تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کتاب کو کمپائل کرنے والا معاملہ ہمارے موجود ہے ملت اسلامیہ میں، یہ بھی کنٹروورشل ہے. اس میں بھی اعتراضات موجود ہیں کہ جی کیا یہ کتاب رسول اللہ کی زندگی میں تدوین ہو گئی تھی، یا یہ اس کام کو ایسے ہی چھوڑ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت راشدہ میں کسی خلیفہ راشد موجودگی میں یہ کام ہوا. تو اس میں نے دلیل دی تھی کہ رسول اکرم کا وہ جو آخری خطبہ حج، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اطرت. تو خود کتاب کا لفظ استعمال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ رسول اکرم نے قرآن کو ایسے نہیں کتاب کی صورت میں اس کو چھوڑا ہے. اور پھر میں نے اس میں کیا تھا جی، میں نے اس میں یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے مصلحتاً اپنے حکم سے ہر سورے کو اپنے حساب سے جگہ دی ہے، اور اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں ہے. یعنی کچھ سورہ ایسی بھی ہیں کہ جو نازل، جن کی کچھ آیات نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ نازل ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد واپس اسی سورے کی جب کچھ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم نے جب لکھوائی کرواتے تھے وہ مرتب کرنے کے لیے قرآن کو، تو کہتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں سورے کی ہیں، آپ ان کو فلاں سورے کے بعد میں ان آیات کے بعد ان کو لکھ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ترتیب دیکھیں تو ترتیب تو کسی سورے کی آیات کے نازل ہونے کے بعد پچھلی سورہ کی دوسری آیات کا نزول ہوا، تو اس میں بعد میں آنا چاہیے. لیکن چونکہ رسول خدا نے ان آیاتوں کو اسی سورہ کے اندر لکھوایا اور رکھوایا کہ جیسے جیسے ان کو خدا کا حکم ملتا چلا گیا، تو اس میں خدا کی ایک مسئلہ شامل ہے. اس میں ہم زیادہ ان معنوں میں بحث نہیں کر سکتے کہ یہ لحاظ سے، لیکن یہ ترتیب خود رسول اکرم نے اپنی زندگی میں پروردگار عالم کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق متعین کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، کچھ باتیں جو ابھی اسی حوالے سے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور پہلا ہی لفظ، یعنی آپ دیکھیں پہلا ہی لفظ قابل اعتراض لفظ ہو گیا کہ وہ نبی جو پروردگار عالم جسے آخری نبی بنانا چاہتا ہو اور جس کے اندر یہ صلاحیت معاذ اللہ موجود نہیں ہے کہ وہ پڑھنا جانتا ہو، اور اس کو پہلا ہی حکم یہ دیا جائے کہ پڑھو. تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم عبث ہے. یعنی وہ ذات کریم جو کہ رب ہے، پالنے والا ہے، جو کہ ضرورتوں کو ایجاد کرنے سے پہلے اس ضرورتوں کے سلسلے میں اسباب اور سبب مہیا کرنے والا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی میں ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہوا کو پیدا کر دیا گیا. صحیح. ہمارے زمین پر آنے سے پہلے زمین کو خلق کر دیا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکم دیا جا رہا ہو کہ پڑھو اور وہ نبی پڑھنا نہ جانتا ہو؟ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ہمارے علماء کرتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب کریم جو کہ اس پوری کائنات کو سجانے کے بعد وہ جو کیا کہنا چاہیے جسے جو موضوع کائنات ہے، جو سبب کائنات ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے اس پوری کائنات کو خلق کیا اور پھر انسان کو بھیجا، لیکن کائنات کو پہلے خلق کیا. ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو انتظار کرنا پڑا ہو کہ کائنات خلق ہو جائے تو اس میں جاؤں. صحیح ہے نا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلا حکم دیا جا رہا ہو اور اس حکم کو پورا کرنے سے وہ نبی قاصر ہو جائے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ سبب بنے اور وہ اس نبی کے اہداف کو پورا کرے. یہ بات ہے. اسی طریقے سے چونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا گزشتہ تفاسیر میں کہ مدینے کی آبادی کے اطراف میں
یہودیوں کی آبادی تھی، یہودی آباد تھے، کچھ عیسائی بھی آباد تھے، اور خاص طور پر یہودی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا، بہت زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم بہت زیادہ علم اور عقل سے وابستہ ہیں. اور مدینے کی بستی جو ہے وہ ایک طرح سے گاؤں کے لوگوں کی بستی یوں سمجھ لیجئے. تو کچھ کہانیاں اور جعلی گھڑی ہوئی روایات انہوں نے شامل کی جو مسلمانوں کے ذریعے ہی تاریخ اسلام میں شامل کی گئی، اور یہ روایات شاید انہی روایات کا شاخسانہ ہوں. اور ان روایات کو ہم تاریخ اسلام میں اسرائیلیات کے نام سے جانتے ہیں. اچھا جی، انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے. اور یہ انہی لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو کہ پرانے یہودی علماء کی جانب سے مسلمانوں کی اس وقت کے معاشرے میں ان کی تہذیب میں شامل کی گئیں، اور اس طرح سے وہ روایت کا حصہ بنی. جس میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم اس قدر پریشان ہو گئے تھے ان سرگوشیوں سے جو فرشتہ ان کے کان میں کرتا تھا، اور اتنے تنگ آ چکے تھے اور اتنے ناراحت ہو چکی تھی ان کو کہ وہ ڈر گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی یہ شیطانی وسوسہ ہو جو مجھے پریشان کر رہا ہو. اور آپ نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کر لیا کہ یعنی اتنے عاجز آ گئے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ خود کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں، یعنی اپنی زندگی کو ختم کر دیں. اور اس قسم کی یعنی انتہائی فضول اور انتہائی بیہودہ باتیں پیغمبر اکرم کی جانب سے تاریخ اسلام میں شامل کی گئیں. اور یہ وہی اسرائیلیات نے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہودی سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ غلط باتیں پھیلا رہے تھے. ہاں، چونکہ وہ دل سے اس بات کو نہیں مان پا رہے تھے کہ یہ جو نبی ہے وہ ہمارے درمیان میں سے نہیں ہے، ایک ایسے عربوں کے معاشرے میں سے ہے جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو ہم اس نبی کے کردار کو ایسا مشکوک بنا دیں کہ جب بھی کوئی تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ اس نبی کے متعلق ایک عام رویہ ذہن میں بنائے، ایک عام آدمی کا جیسا رویہ. اور بالکل ایسا ایک فرقہ آیا مسلمانوں میں جو آج بھی ہے، پتہ نہیں میں یہاں نام لے سکتی ہوں یا نہیں، اہل سنت کی ہی ایک فرقے میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی جانتا ہے. بالکل بالکل، یعنی وہ یہی کہتے ہیں، نہیں زیادہ تر فرقوں میں یہی ہے. اور وہ اس کے لیے قرآن کے ایک آیت کو بھی جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے. تو یہ جو باتیں تھیں، ان باتوں نے یعنی کہ جو پس پردہ یہودیوں نے شامل کی، اور اس کے بعد آنے والے مسلمانوں میں بغیر تحقیق کے ان کو منوعن قبول کیا، اور پھر اپنے ذہن میں ایک ایسا خاکہ بنایا نبی کے بارے میں کہ جو ایک عام انسان کا خاکہ ہے، کہ جو خطاؤں سے بھرپور ہے، جو کہ خطا کر سکتا ہے، جو کہ غلطی کر سکتا ہے، جس کے پاس جہل بھی ممکن ہے کہ ہو، اور جس کے نبوت کے بارے میں کوئی دوسرا تحقیق کر کے بتائے کہ تم آج سے نبی بن گئے ہو، اور پھر وہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ دل کے شکوک جو ہے وہ ختم ہوں. تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ تاریخ میں بیان کی گئی ہیں. میں نے ذاتی طور پر اس کو تفصیل کے ساتھ اسی لیے بھی بیان کیا کہ اس بہانے چونکہ یہ سورہ پہلا سورہ ہے، اور زیادہ تر مفسرین اور زیادہ تر امت مسلمہ میں اس سورہ کو پہلے سورہ کے طور پر ہی مینشن کیا گیا، تو یہاں پر ضروری تھا کہ ان واقعات کو بیان کیا جائے اور ان روایات کو بیان کیا جائے جو تاریخ اسلام کے اندر اور ملت اسلامیہ کے اندر اس حوالے سے، اس پہلی وحی کے حوالے سے موجود ہیں، جس میں پیغمبر اکرم کی کوئی تکریم نہیں ہو رہی، معذاللہ توہین ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ان کو ایک عام آدمی کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، اور خود امیر المومنین، امیر کائنات کی جانب سے یہ واقعہ ان کی جانب سے بھی نقل ہوا کہ جب پہلی بار جبرائیل غار ہرا میں
رسول اکرم پر نازل ہوئے تو میرا دستور تھا کہ میں رسول اکرم کے ساتھ ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ دعوت ذوالعشیرہ وہ ابتدائی دور ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت کا آغاز کیا. 40 سال کی عمر یا 42 سال کی عمر ہے، اور اس میں مولا علی کی عمر کل 10 سال ہے. تو تصور کیجئے کہ وہ 8 یا 7 یا 8 سال کا بچہ مسلسل رسول اکرم کے پیچھے غار حرا میں عبادت کر رہا ہے. تو امیر المومنین نے یہ واقعہ نقل کیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور جب جبریل علیہ السلام نے پہلی وحی کا آ کر پیغام رسول اکرم کو دیا تو اس وقت ایک چیخ بلند ہوئی، اور وہ چیخ جو تھی وہ شیطان کی تھی. اس پر جیسے ہی وہ پیغام وحی سننے کے بعد وہ جو چیخ کی مجھے آواز آئی تو میں نے بڑھ کر رسول اکرم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی تھی، یہ آواز کس کی تھی، تو رسول اکرم نے مڑ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا کہ علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، اور تم وہی کہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی میں نے بھی جبریل کو دیکھا اور تم نے بھی دیکھا کہ وہ فرشتہ پیغام وحی لے کر آیا. اور جو کچھ میں نے سنا وہ اس شیطان کی جو چیخ سنائی دی وہ اس لیے سنائی دی کہ وہ مایوس ہوا اس دن، کہ وہ جو اس کی صدیوں کی محنت تھی جو وہ بنی آدم کے ساتھ مسلسل ان کو ورگلانے میں کر رہا تھا، آج وہ پیغام آ گیا کہ جس پیغام کی اہمیت اور اس کی افادیت اس انسانیت کے لیے ایسی ہے کہ اب شیطان کے ورگلانے پر بھی اگر انسان رسول اکرم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور خدا کے بھیجے ہوئے اس دین کو پر عمل کرے گا تو کبھی بھی راہ حق سے نہیں بھٹکے گا. تو میرے مولا نے اس واقعے کو باقاعدہ کوٹ کیا ہے اس چیز کو. تو یہ بس کچھ واقعات تھے جو میں چاہتی تھی کہ اس حوالے سے ہم اس سورہ کے حوالے سے یہ پیغامات بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. صحیح، بہت شکریہ. ہم نے بہت ہی خوبصورت ناظرین اس میں گفتگو سنی ہے، اور کچھ جو تمہیدی گفتگو تھی سورہ الح کے بارے میں آج، اور اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور اس پہ اگلا پروگرام ہم ان کے ساتھ کریں گے اپنی مہمان کے ساتھ، اور اس پہ وہ ہمیں باقاعدہ تفصیل بتائیں گی. اور کیونکہ پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا جاتا ہے تو میں اجازت چاہوں گی اپنی مہمان کے ساتھ، سیما زیدی صاحبہ کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے کرائم ٹی وی کینیڈا.